Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. खालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सेहत प्रोग्राम है, प्रिवेंटिव केयर प्रोग्राम है। आप इसमें रजिस्टर करें, खुद को हमें सौंप दें, हम आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम आपका ख्याल रखें और पाकिस्तान सेहतमंद बने, हमारा मुआशरा तरोताज़ा हो और हम एक तरक्की याफ्ता कौम में अपना शुमार करवा सकें। जब तक सेहत नहीं है तब तक तरक्की नहीं है, सेहत नहीं है विजन नहीं है, सेहत नहीं है मिशन नहीं है। इंसान सेहतमंद होगा तो ही सोचेगा, तो ही आगे बढ़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आज हमारे जो गेस्ट हैं पाकिस्तान के रिनाउंड डॉक्टर हैं जनाब डॉक्टर मलिक उसामा तनवीर, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मलिक उसामा तनवीर एक माहिर ऑर्थोपेडिक और ट्रामा सर्जन है। उन्होंने MBBS डाउ मेडिकल कॉलेज से मुकम्मल किया और FCPS ऑर्थोपेडिक्स दी इंडस हॉस्पिटल कराची से हासिल किया। वो हाथ, कलाई और माइक्रो सर्जरी के माहिर हैं, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से स्पेशलाइजेशन भी किया। इसके अलावा डॉक्टर उसामा तनवीर प्राइमरी ट्रामा केयर फाउंडेशन ऑक्सफोर्ड UK के इंस्ट्रक्टर भी हैं। फ़िलहाल वो सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और AO हॉस्पिटल कराची में हाथ और ऊपरी अज़ा के सर्जन के तौर पर अमली तौर पर मसरूफ़ अमल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ लाए एक बार फिर। अच्छा, आपको देखकर जो है ना वो हड्डियों में वैसे ही दर्द होने लगता है कि चलें ट्रामा सर्जन मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ इनसे पूछ लेंगे जी, कलाई में कुछ हो रहा ही हो रहा है। अच्छा, आज हम जो है ना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है? देखें, ऑस्टियो आर्थराइटिस समझने के लिए इसकी डेफिनेशन जो ये वर्ड है उसमें ही इसका मीनिंग्स हैं। ऑस्टियो के मतलब होते हैं कि बोन, आर्थराइटिस का मतलब होता है, आर्थराइटिस में जो आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या सोजिश। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते ही हैं जोड़ों की सोजिश हो जाए। तो सबसे जो कॉमन हमारे जॉइंट हैं जिनमें ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमन है वो नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है। ये लार्ज जॉइंट्स कहलाते हैं बॉडी के। तो इनमें अगर इनका जो कार्टिलेज होता है जिसको हम चिकनी हड्डी कहते हैं या जो इनकी कवरिंग देता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या उसमें डीजनरेटिव प्रोसेस हो जाए या उसके अंदर खराश आ जाए या उसकी नशोनुमा अच्छी ना हो तो जोड़ में घिसाव आ जाता है, यानी जोड़ घिसने लगते हैं एक दूसरे में, जिसकी वजह से जॉइंट का स्पेस कम हो जाता है और लोगों में जोड़ों में दर्द, कूल्हे में दर्द और शोल्डर में दर्द और उकड़ू बैठना, ज़मीन पर बैठना ये मुश्किल हो जाता है, वॉशरूम से बैठ के खड़े होना ये मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑस्टियो आर्थराइटिस को डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, तो मुझे बताइए ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचाव के लिए तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, मतलब ये लाइफ रूटीन और एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशंस। देखें, ऑस्टियो आर्थराइटिस के मरीज़ जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि ऑस्टियो आर्थराइटिस का 80% जो इलाज है वो आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लेके आना जिससे आपका जोड़ जो है अच्छे काम करें। दूसरा प्रिकॉशन यानी एहतियाती तदबीर, कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ऐसी बदलनी है, क्या एहतियाती तदबीर लेनी है जिसकी वजह से आपके जोड़ जो हैं वो कम घिसें। और उसके बाद होती है डाइट और उसके बाद होती है एक्सरसाइज। और क्या चीज़ ऐसी लें जिससे आपके कार्टिलेज जो है वो जोड़ के घिसे ना, और क्या एक्सरसाइज करें जिससे आपके जोड़ के ऊपर जो पट्टे लगे हुए हैं वो मजबूत रहें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइफ स्टाइल ये है कि आप जो है सुबह, जब जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की होती है कि जब हम सुबह उठें निहार मुँह, तो आप अपनी लाइफ में कोई वॉक रखें। नमाज़ पढ़ने के बाद हम जो है निहार मुँह शहद का पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि उसमें तमाम मर्ज़ के इलाज मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो जॉइंट के लिए ज़रूरी है वो है प्रोटीन। तो हम अपने नाश्ते के अंदर ज़रूर एग वाइट ज़रूर लें ताकि हमें प्रोटीन मिले। जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम एक बोन की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल अपना वॉकिंग स्टाइल
کریں, اپنے رننگ, ہماری کوئی جاگنگ ہو. ہمارا بہت سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا, ہم بیڈ پہ بیٹھ کے ہی ہمیں ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر ہمیں دوسری جگہ کہیں جانا بھی ہوتا ہے تو ہم گاڑی یا بائک کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی لائف اسٹائل میں چیزیں لانی ہوگی. دوسرا پریکاشنس کیا ہے کہ جن لوگوں کے جوڑوں خراب ہو رہے ہیں, یہ زیادہ تر یہ بیماری جو ہے 40 عمر کے بعد, 40 سال کی خواتین یا وہ پوسٹ مینوپوزل کے بعد خواتین میں, یا وہ اسپورٹس مین, یا پھر وہ لوگ جو سیڑھیاں اترنا زیادہ کرتے ہیں, یا جن کا جو سیلز مین ہوتے ہیں جن کا کھڑا رہنا زیادہ ہوتا ہے, تو ان میں ہوتا ہے. تو ان میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپنے جوڑ کو کس طرح موبائل رکھیں, تو آپ اکڑو نہ بیٹھیں, الٹی پالٹی مار کے نہ بیٹھیں, اور سیڑھیاں اترنا چڑھنا زیادہ نہ کریں, تاکہ آپ کے جوڑ کے جو کارٹیلیج آپس میں رگڑ نہ کھائیں. تیسری چیز جو ہم بات کرتے ہیں ڈائٹ پہ, تو ہم نے ایگ وائٹ کی بات کی, آئرن کی بات کی. آئرن میں پھل ہوتے ہیں, ہم سے روزانہ ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے, این ایپل اے ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے. تو ایک آئرن ہمارے پاس ہو, اور ایک کپ ہمارا ملک کا روزانہ استعمال ہو. تو اس طرح سے ہمیں آئرن, کیلشیم, پروٹین برابر مقدار میں جوائنٹس کو ملتا ہے. اور چوتھی چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایکسرسائز. بالکل, یعنی ہم ان بٹھوں کی مضبوطی کے لیے کچھ لوگ جم کرتے ہیں, کچھ ورک آؤٹ کرتے ہیں, کچھ جیسے ہم لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ کچھ لوگ اپنی کوارڈیسیپ کی ہم ایکسرسائز بیٹھے بیٹھے بھی اپنے بیڈ پہ کر سکتے ہیں, اور اپنے پٹھوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں, تاکہ ہمارے جوڑ کم سے کم آواز کریں اور درد کم ہو. ہمیں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوال ہے, کیونکہ میں پرسنلی بہت کوشش کرتا ہوں کہ مجھے خالص, پیور, 100% دیسی جسے کہتے ہیں شہد ملے, مگر آپ کو پتا آؤٹ سورسز, ایون ان ایریاز میں جا کے بھی میں نے خریدا تو بھی ملاوٹ والا ہی شہد ملا. آئی ایم ناٹ گونا پروموٹ اینی بڈی, بٹ ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کوئی ریکمینڈ کریں کوئی ایسا شہد. ارلی ان دا مارننگ آپ نے مجھے بتایا, تب سے میرے ذہن میں کہ ارلی ان دا مارننگ گرم پانی میں 1 چمچ شہد جو اپنی روٹین بنانی ہے. دیکھیں آج کل تو آپ کو ہوا بھی ایک نمبر نہیں ملتی, یہ مسئلہ ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اگر بتانا کہ آپ کہاں سے خالص آپ کو ملے گا, لوگ, میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو جو مارکیٹ میں آپ جائیں, کسی بھی اچھی مارکیٹ میں جائیں, اور وہاں سے آپ کو جو شہد مل رہا ہے وہ لے لیں. کوئی شہد لے لیں, کوئی سی بھی, ہاں امپورٹنٹ کوئی سی بھی شہد آپ لے لیں, اس میں ڈبہ لکھا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کھلی ہوئی شہد ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کسی بازار میں اور زیادہ ڈائبٹیز اینڈ آل. اور پھر لوگ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایگ وائٹ کا ہے تو دیسی مرغی کا کھائیں یا اس کا کھائیں. تو میں کہتا ہوں جو آپ کے گھر میں بن رہا ہے نا, جو آپ کو مارکیٹ سے دودھ والی دکان سے مل رہا ہے, وہ انڈا اور وہ شہد لے کے کھائیں ضرور. اچھا, میں نے ایک جدید میڈیکل ریسرچ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ دیسی مرغی اور فارمی مرغی میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. وہ جو ہیلدی ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہوا تھا, لیکن دیسی انڈے اور فارمی انڈے میں کوئی اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, اور دونوں سے آپ کو ریزلٹس آلموسٹ برابر ہی ملتے ہیں. تو آپ دیسی انڈے کے چکروں میں خوار نہ پھریں, دیسی کے نام پر براؤن کلر والا انڈا کھائیں گے اس سے بہتر ہے فارمی ہی کھا لیں. آپ نے صحیح کہا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب, انہیں شامل کر دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی آپ کا پروگرام بہت بہت ماشاءاللہ زبردست ہے. تھینک یو. اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ارتھرائٹس ہے, مجھے گٹھیا ہے, میرے دونوں گھٹنوں میں درد ہے. رمضان میں نا میرے کندھوں میں بھی اتنا درد ہو گیا ہے کہ میں روزے رکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. مجھے شوگر بھی ہے. میں پریشان ہوں کہ میں کیا لوں, دوائیاں وغیرہ از ناٹ سوٹیبل فار می. یعنی کہ ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت اس کا اجر خیر. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے خاتون؟ میری ہے 58. آپ کراچی سے؟ جی میں کراچی سے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے سنیے, آپ لائن پہ رہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہماری ہر گھر کی خواتین میں آسٹو آرتھرائٹس ضرور ہے. ان کے یا تو گھٹنے میں مسئلہ ہے, یا تو ان کے کولے میں, یا تو ان کے شولڈر میں. بالکل صحیح. جو میں نے 4 چیزیں شروع میں بتائی ہیں, لائف اسٹائل, پریکاشن, ڈائٹ, ایکسرسائز, یہ اگر آپ رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تو نمبر 5 پہ پھر ہم ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کچھ دوائیاں ہم بتاتے ہیں. جیسے کچھ ہم اسٹیپ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے کہ ہم پیراسیٹامول سے شروع کرتے ہیں, پھر اینسڈس پہ جاتے ہیں, پھر اوپوائڈس پہ جاتے ہیں, پھر انٹرا آرٹیکولر انجیکشنز پہ جاتے ہیں. تو یہ 4 اسٹیپس ہیں کہ ہم پہلے اچھے کم ایفیکیسی, کم پاور والی دوائی سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد اس سے اگر نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے اوپر والی اینسڈس میں چلے جاتے ہیں. اس سے بھی نہیں صحیح ہو رہا ہوتا تو اوپوائڈس پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو 4 میں نے چیز جو اس کے پلرز بتائے نا, اگر وہ نہیں کرتے تو یہ دوائیاں بھی فائدہ مند نہیں ہیں. بالکل صحیح. رمضان میں اس وقت کیوں کامن ہے آسٹو آرتھرائٹس؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے رمضان میں ہماری عبادات مکمل رہتی ہیں, نماز ہم سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم سحری افطاری سب لوگ زمین پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ پریکاشن والا جو ایلیمنٹ ہے وہ رہ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں گھٹنے موڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے, نیچے الٹی پالٹی مار کے بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے, اور پھر خواتین سحری بھی بنا رہی ہوتی ہیں, افطاری بھی بنا رہی ہوتی ہیں, برتن بھی دھو رہی ہوتی ہیں, اسی کہ ان کے کام بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل ان کا آسٹو آرتھرائٹس میں بڑھ جاتا ہے. تو اس میں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہم ایسے سپلیمنٹس بھی لیتے رہیں ساتھ, غذا کے ساتھ ساتھ,
جو ہمارے جوڑوں کو نشو نما کرتے رہیں. تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کوئی سپلیمنٹ آئرن کیلشیم پروٹین کے کوئی سپلیمنٹس لیتے ہیں؟ اب تو دوائیاں آ گئی ہیں اور کیلشیم کی بھی دوائیاں, کیونکہ ہماری جو ڈیری پروڈکٹ, ہماری جو ڈائٹری پروڈکٹس ہیں جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں ہمارا کیلشیم مکمل نہیں ہو رہا. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی. اور فروٹس کی ہیلپ سے آپ نے فرمایا, اور جہاں جہاں کیلشیم ہمیں مل سکتا ہے, ایون اورنجز تھے, پورا ٹائم تھا, پورا سیزن تھا. ہمارے بڑے پتہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سیزنل فروٹ سے اپنا علاج کرو, سیزنل فروٹ سے اچھی کوئی دوائی نہیں. وہ آپ کھاتے رہو. ملٹی وائٹامنز اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس میں ہیں وہ سپلیمنٹ میں تو نہیں آ سکتے. ہاں بہرحال نہیں کچھ ہے تو پھر سپلیمنٹ آن دی ادر ہینڈ. اچھا خیر, مجھے بتائیے, آپ نے علاج کے طریقے بتائے ہیں ماشاءاللہ, میں سمجھا. اچھا پی آر پی اور اسٹیم سیل تھراپی کے حوالے سے آج کل کافی چل رہا ہے. دیکھیں یہ ایک نیو, اس کو ہم کہتے ہیں ریسنٹ ایڈوانسز آسٹو آرتھرائٹس. پہلے اگر کسی کو آسٹو آرتھرائٹس ہو جاتا تو وہ کہتا تھا کہ یار کہ مجھے حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, تو مجھے کوئی جوڑ کے اندر انجیکشن لگا دیں, جس میں انٹرا آرٹیکولر اسٹیرائڈس لوگ لگا دیتے تھے, تو وہ حج عمرے پہ چلے جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. لیکن پھر جو آرتھرائٹس کا عمل, اس وقت تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ اس وقت ان کا پین وین بالکل, حج عمرہ بالکل صحیح ہو کے واپس ٹریول ان کا آسان ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں وہ آرتھرائٹس کا عمل اور تیزی سے بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو لوگوں نے بولا کچھ, کیونکہ یہ کارٹلیج سے بنا ہوا ہے, یہ پروٹین سے بنا ہوا ہے, تو کیوں نہ ہم ایسا کوئی عمل کریں کہ یہ کارٹلیج ری جنریٹ ہو جائے, یعنی دوبارہ سے بن جائے. بالکل صحیح. دیکھیں میں ہمیشہ مریضوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے جو بال سفید ہو گئے ہیں, یا آپ کے جو دانت گر رہے ہیں, یا آپ کی جو ہاتھ کی اسکن کی چمڑی ہے اس کی جھلی جو ہے وہ لوز ہو رہی ہے, تو یہ واپس نہیں آ سکتی. یہ ایجنگ پروسیس ہے, یہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ آئے گی. لیکن کیا کر سکتے ہیں, ہاں آپ سفید بال کو گرنے سے بچا سکتے ہیں, آپ جو ہے دانت میں کیڑے لگنے سے بچا سکتے ہیں, آپ اسکن کو اچھے ویزلین یا کوئی چیز لوشن سے لگا کے اچھا. تو اسی طرح جوڑ کی بھی چیزیں آ گئی ہیں ریسنٹ. تو لوگوں کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایجنگ سے خراب ہو گئی, وہ آپ کس طرح سے واپس لے گئے. تو یہ پی آر پی جو ہے اور اسٹیم سیل جو تھراپی ہے, یہ ہوتی ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما. اس میں ہم مریض کا ہی بلڈ لے کے اس میں سے ایسے گروتھ فیکٹرز نکال لیتے ہیں جو اس کارٹلیج کو ریجنریٹ کرتے ہیں. وہ نیچرل کارٹلیج نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, وہ ایک فائبرو کارٹلیج ہوتا ہے, لیکن وہ کام وہی کرتا ہے. وہ جوڑوں کے درمیان میں ایک لیئر بنا لیتا ہے, جو لیئر وہاں پہ گھس جاتی ہے. تو وہ لیئر جب دوبارہ بن جاتی ہے تو جوڑ گھسنا بند ہو جاتا ہے. لیکن پھر جب اس کا ٹرینڈ جو ہے پھر وہ اکارڈنگ ٹو اسٹیج ہے کہ آپ کا آسٹو آرتھرائٹس کا اسٹیج کیا ہے. آپ کا آسٹو آرتھرائٹس کا اسٹیج 4 ہے, جس میں صرف آپریشن ہی حل ہے, اور آپ اس میں پی آر پی اور اسٹیم سیل تھراپی کر رہے ہیں. یہ چیز کمرشل ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کا پرسیپشن غلط لے لیا کہ یہ صرف کمرشل ایک چیز ہے. بالکل صحیح. اور اسٹیج 1 اسٹیج 2 آرتھرائٹس میں جس میں ابھی کارٹلیج گھسنا شروع ہوا ہے, اسی وقت اگر آپ اس میں یہ اپنے 4 پلرز اس کو مکمل کرتے ہیں, اپنے سپلیمنٹس لیتے ہیں ود دا ایڈیشن آف پی آر پی, تو آپ 100% اپنے پہلی والی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے, اینڈ thank you once again taking time to come and answer so many questions. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اس کے علاوہ اب ہم یہ چاہتے ہیں آپ اور ہم سب مل کر کہ صحت مند ہو جائے پاکستان. انشاءاللہ اب ہوگا صحت مند پاکستان. ARYB گلوبل اس مشن کو بہت تیزی سے آگے لے کر بڑھ رہا ہے, اور اس میں ہمارے گلوبل پارٹنرز بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے پارٹنرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, لیب پارٹنرز ہمارے ایڈوانسڈ لیب والوں کا, اور کلینک پارٹنر ماڈرن کلینکس والوں کا, اور لیب ہمارے لیب پارٹنر انشورنس پارٹنر یونائٹڈ انشورنس والوں کا, کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ معاونت کی اور اپنا کردار نبھایا اور ہم اس مشن کو آسان بنا سکے. اگر آپ بھی کسی بھی میڈیکل سیکٹر سے یا فیلڈ سے وابستہ, یعنی ڈاکٹرز, لیب یا اینی کائنڈ آف میڈیکل فیلڈ, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اسکرین پر دی ہوئی ویب سائٹ www.arybglobal.com کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. 02111000162 صرف ایک کال کی دوری پر ہے. ڈاکٹر روزانہ ماہ رمضان المبارک میں دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک آپ کال کیجئے, ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ, اپنی ڈیزیز بتائیے, ڈاکٹر انشاءاللہ آپ کو آن دا اسپاٹ سولوشن پرووائڈ کریں گے. آپ رجسٹر کریں صحت مند پاکستان کے ساتھ, اور اب آپ صحت مند رہیں, آپ کی صحت کا خیال ہم رکھیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند اور مقتدر علماء کرام کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات. اس پاک ماہ میں کرنا مدد, غریب جو مل جائے راہ میں, جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے مومنوں کے